अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह निसा आयत नंबर 34 का दूसरा हिस्सा आज हम इंशाअल्लाह पढ़ते हैं। पहला हिस्सा हमने बयान कर दिया, दूसरे हिस्से को इंशाअल्लाह आज बयान करेंगे, जिसमें नेक औरतों के बारे में अल्लाह ताला ने जो फरमाया है उसका बयान होगा। तो पहले हिस्से में हमने बताया था, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसाई बिमा फद्दलल्लाहु बादहुम अला बादिन व बिमा अनफकू मिन अमवालिहिम। मर्द औरतों पर हुक्मरान हैं, निगरान हैं, इस बिना पर कि अल्लाह ताला के फजल व करम से अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों पर फजीलत अता फरमाई है, क्योंकि वो अपने माल से खर्च करते हैं। तो इस बात को हमने बयान कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह बयान करेंगे अगला हिस्सा। अगला हिस्सा है फस्सालिहातु कानितातुन हाफिजातुन लिल गाइबी बिमा हाफिज़ल्लाह। इसको बयान करेंगे इंशाअल्लाह। इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया फस्सालिहातु, और जो नेक औरतें हैं, कानितातुन, वो फर्मा बरदार होती हैं, बाअदब होती हैं, यानी अपने खामिद की फर्मा बरदार होती हैं, बाअदब होती हैं, यानी खामिद का अदब व एहतराम भी करती हैं और उनकी फर्मा बरदार भी होती हैं। हाफिजातुन, फिर और खूबी बताई कि वह हिफाजत करने वाली होती हैं। लिल गाइबी, जब खामिद गायब होता है, घर में नहीं होता, तो वो हिफाजत करती हैं, यानी खामिद के माल की भी और अपनी इज़्ज़त आबरू की भी। बिमा हाफिज़ल्लाह, तो उस वक्त अल्लाह भी उनकी हिफाजत करता है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया कि वो अल्लाह जो है उस वक्त उनकी हिफाजत कर रहा होता है। जब खामिद घर में नहीं होता तो औरतों के साथ हिफाजत करने वाला अल्लाह उनके साथ मौजूद होता है। इसलिए फरमाया बिमा हाफिज़ल्लाह, कि वो अपने मर्दों की गैर मौजूदगी में अल्लाह ताला की हिफाजत और निगरानी में अपनी इज़्ज़त व आबरू और अपने खामिद के माल की हिफाजत करती हैं। तो गौर करें कि अल्लाह ताला ने ये औरतों का मकाम इरशाद फरमाया। औरतों का मकाम बहुत बुलंद है, माशाअल्लाह। आप गौर करें, नेक औरत वो है जो अपने खामिद की हाकमियत तस्लीम करके उसकी इताअत करती है और उसके पीठ पीछे अपने नफ्स और उसके माल की हिफाजत करती है। तो नेक औरतें जो होती हैं उनकी शान बड़ी बुलंद होती है, क्योंकि वो औलाद की तरबियत भी करती हैं, और औलाद की तरबियत सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक करती हैं। अपने शोहर की फर्माबरदारी करने वाली होती हैं, बाअदब होती हैं, अपने खामिद से ऊंचा नहीं बोलती, क्योंकि ऊंचा बोलना भी नाफरमानी में आता है। बाअदब होती हैं और अमानतदार होती हैं, यानी खामिद का जो माल है उसकी हिफाजत करती हैं। जब खामिद घर में नहीं होता तो उसके माल को अपने मेके में या अपने किसी और रिश्तेदार या जानने वाले को नहीं देती, बल्कि अपने खामिद के माल की हिफाजत करने वाली अमानतदार होती हैं। तो ये उनकी माशाअल्लाह कितनी खूबसूरत यानी तरबियत जो वालिदैन करते हैं अपनी बच्चियों की, कि अपने घर जाकर वो अपने खामिद की फर्माबरदार रहेंगी, बाअदब रहेंगी और बच्चों की तरबियत करेंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो औरत नमाज पढ़े
روزہ رکھے، بدکاری سے بچے اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ عورت کو بچوں کی پیدائش کا فرض ہی نہیں دیا گیا، بلکہ بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کی ذمہ داری بھی لگائی گئی۔ بچوں کی تربیت بہت بلکہ مشکل کام ہے۔ عورت کا سارا وقت اسی میں لگ جاتا ہے۔ عورت کے پاس کمانے کا کہاں وقت ملتا ہے، کیونکہ گھر کی خانہ داری اور پھر بچوں کی تربیت اگر وہ خاص طور پر نہیں کرے گی، بچوں کو کسی کے حوالے کر کے اپنے کام پر جائے گی، تو آپ خود بتائیں کہ ان بچوں میں تخلیقی صلاحیتیں کیا پیدا ہوں گی یا ان کی تباہی پھر جائے گی۔ تو پھر کہے میرے بچے جو ہیں وہ بھی بڑے اعلیٰ مقام پہ پہنچیں، تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ عورت کا کام ہے بچوں کی تربیت کرے۔ بچوں کی تربیت بہت اہم ہے، اور وہ بھی عورتیں ہیں کہ کانوں میں موبائل فون میں اپنی سہیلیوں سے گپے لگا رہی ہیں، اور بچہ چھوٹا ہے یا بچی ہے تو اس کو وہ آئی پیڈ یا ٹیبلٹ دے دیا، یا کوئی آئی فون دے دیا، یا دوسرا فون دے دیا، اس میں کوئی گیم لگا دی، یا کوئی اس کو وہ ایپ کوئی کھول دیا تاکہ وہ اس کو دیکھ کے وہ خوش ہوتا رہے، اور اس طرح اس کی تخلیقی صلاحیتیں تباہ ہوتی رہیں۔ تو یہ عورتیں اس طرح کا کر رہی ہیں آج کل کے۔ اس لیے مسلمان جو خاندان ہیں ان میں کوئی موجد نہیں بنتا، ایجاد کرنے والا، کوئی سائنسدان، کوئی ڈسکورر، کوئی اس طرح کے، یعنی کہ جو دنیا میں تبدیلی پیدا کر کے مسلمانوں کا نام بلند کرنے والے، وہ کوئی بھی ایسے اولاد نہیں بن رہی، اور ایسے بچے نہیں بن رہے، ایسی شخصیتیں گھر سے نہیں نکل رہی، کیونکہ وہ بچوں کی تربیت ہی جو ایسی کر دی گئی ہے کہ وہ عورتوں نے اپنے آپ کو عیاشی اور دوسری فضول رسموں میں اور اسپیشل ویسٹرن انٹرٹینمنٹ میں اپنے آپ کو لگا دیا ہے، اور بچوں کی تربیت سے وہ ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ اکثر مائیں میں نے دیکھا ہے کہ وہ جب اسلامی تعلیمات دی جاتی ہے تو وہ چاہتی ہی نہیں ہیں کہ ہمارے بچے اسلامی تعلیمات کی طرف آئیں، بلکہ وہ چاہتی ہیں کسی طرح سے یہ دنیاوی تعلیم حاصل کر کے بہت اچھی سی جاب لے لیں، کوئی بڑا مقام پیدا کر لیں، پیسہ بڑا آئے ہمارے پاس، یعنی ہمارے پاس پیسہ بہت آئے تاکہ ہم ذرا تھوڑی سی ہوا بن جائے ہماری۔ یہ شو بازی، یہ چیزیں جو ہے نا، شو بازی، ریاکاری، دکھاوا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک فرمایا ہے، اور ہماری عورتیں اسی میں لگی ہوئی ہیں۔ وہ دیکھو جی، اس کے گھر میں فلاں چیز ہے، اس کے گھر میں فلاں چیز ہے، وہ ایسا ہے، وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو بھئی کیا کرے، تیرے پاس روٹی تو ملتی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا، جو ضرورت ہے وہ پوری ہو رہی ہے نا، الحمدللہ پڑھو کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، آخرت جو ہے وہ ہے مزے کرنے کی جگہ، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کھلا انتظام کر رکھا ہے۔ تو یہاں تھوڑے سے سختی کے دن جو ہے برداشت کر لو، آخرت میں پھر آسانی اور آخرت کے مزے بہت ہیں۔ لیکن یہ بہت اہم بات ہے جس کی طرف ہماری نسل جاتی نہیں ہے، اور مغربی جو تہذیب ہے اس کا اثر اتنا پڑ گیا ہے کہ عورت نے اپنا پردہ چھوڑ دیا ہے، اور اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے کھل کے ایسے پیش کرتی ہے جیسے ایک یعنی میں کیا مثال دوں اس کی، کہ یہ جیسے اسلام نے جس کو منع کر دیا ہے، جیسے کوئی ویسٹرن عورت جو ہے وہ جیسے پھر رہی ہوتی ہے، مسلمان عورت آج کل اگر دیکھیں تو اس سے بھی زیادہ فیشن میں مبتلا نظر آتی ہے، اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے۔ اور خاص طور پر جب شادی اور بیاہ کا وقت آتا ہے
تو اس وقت ان کو دیکھیں تو آپ انگریزوں کو بھول جائیں، کیونکہ ان کے شکل و صورت، ان کے لباس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ استغفر اللہ بندہ کیا بیان کرے۔ جبکہ شادی جو ہوتی ہے اس وقت دوسرے لوگ موجود ہوتے ہیں، یعنی غیر جن سے پردہ کرنا چاہیے وہ موجود ہوتے ہیں، لیکن اس وقت ان کے لباس ایسے ہوتے ہیں کہ اگر انگریز دیکھیں تو وہ پریشان ہو جائیں، اور جو مسلمان دیکھیں تو وہ تو استغفر اللہ توبہ استغفار کریں، کیونکہ اصل مسلمان جو ہوتے ہیں نا وہ ان کی شان اور ہوتی ہے۔ یہ جو ہے اس طرح دکھاوا کرنا، پھر اپنے آپ کو وہ جو ہے یعنی شو کچھ کرنا اور کر کچھ اور دکھانا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ صف میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، تم ایسی بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں۔ یعنی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لما تقولون ما لا تفعلون، تم ایسی بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو۔ یعنی بہت سارے، اب دیکھیں نا، وہ کہنے کو جب بات ہوتی ہے ہم بڑے مسلمان ہیں، ہم ایسے ہیں، ہماری تو شان بڑی ہے، لیکن جب موقع ہوتا ہے نا اس وقت وہ سارے کا سارا سلسلہ الٹ ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو ہے اس وقت جو کہا تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ تو قیامت کے دن اللہ پوچھے گا تم کہتے تو کچھ تھے، کرتے کچھ تھے، کیا میں نے قرآن پاک میں نہیں فرمایا تھا، اللہ کا حکم نہیں آیا تھا کہ جو تم کہو اس پہ عمل کرو ورنہ اللہ کو ناراض کر بیٹھو گے؟ تو یہی ہو رہا ہے نا۔ تو اللہ نے تو خود فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، پھر آگے کبر و مقتا عند اللہ ما لا تفعلون، یعنی اللہ فرماتا ہے اگر آپ کہو کچھ اور کرو کچھ اور تو پھر کبر و مقتا عند اللہ، اللہ کو ناراض کر بیٹھو گے۔ تو اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہوتے ہیں، تو یہ حالت ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں مسلمان جو ہوتا ہے اس کو روا نہیں ہے، اور یہ اسلامی تہذیب کا حصہ نہیں ہے، بلکہ جب شادی خوشی یا گیدرنگ ہوتی ہے یا سیلیبریشن ہوتی ہے اس وقت تو عورت کو اور باپردہ اور اچھا ہونا چاہیے تاکہ وہ اسلام کی صحیح ترجمانی کرے، لیکن وہ اسلام کو ایک طرف رکھ کے وہ ویسٹرن سویلائزیشن کی وہ ترجمانی کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس وقت وہ مسلمان عورت کی بجائے وہ کیا کہنا چاہیے لفظ، وہ عورت نظر آتی ہے جو کہ دوسرے مذہب کی ہوتی ہے۔ اس طرح کا حال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، بس ہم کیا کہیں، لیکن اس طرح سے بندے کو احساس ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ زیادہ عورتیں جہنم میں جائیں گی، تو بہت ساری اس میں باتیں ہیں جو کہ ان کو لے جانے والی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا، یہ دیکھیں کہ عورت جو ہے اس کا کام ہے گھر بار کو سنبھالنا، گھر میں صفائی ستھرائی، اپنے کھانا پکانا، بچوں کا خیال رکھنا، اور یہ جو ہے خامد کا خیال رکھنا، اور بچوں کی تربیت کرنا، اور اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصروف رکھنا، اچھے کاموں میں، نماز 5 وقت پڑھنا اور قرآن پاک پڑھنا، اور گھر میں ماحول کو بہتر رکھنا تاکہ اسلام کے مطابق ہر فرد نظر آئے۔ اگر کہیں پر کوئی ایسی بات نظر آتی ہے تو بچوں کی اصلاح کریں، خامد کی اصلاح کریں آپس میں۔ یعنی عورت جو ہوتی ہے اس کی شان ایسے بنتی ہے، اگر وہ چاہے تو اچھی بن سکتی ہے۔ غور کریں، جب عورت پیدا ہوتی ہے یعنی بچی ہوتی ہے تو باپ اس کی کفالت کرتا ہے، تو جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر خامد اس کی کفالت کرتا ہے۔ تو عورت ہوتی ہی مرد کی محتاج ہے، وہ مرد چاہے اس کا باپ ہو یا خامد ہو۔ تو اس طرح سے جب وہ فوت ہوتی ہے تو پھر اس کا بیٹا، بھائی، یا وہ جو ہوتے ہیں یا رشتہ دار، اگر وہ نہ ہو تو پھر اسلامی حکومت ہو تو وہ کفن دفن اور اس کا وہ باقی سب انتظام کرتی ہے۔ تو اس لیے عورت جو ہے اس کو
غور کریں کہ اپنی مرضی سے اگر کوئی کام کرنا چاہے تو اس پر پابندی نہیں ہے، لیکن وہ شریعت کے مطابق کرے گی۔ شریعت اجازت دیتی ہے تو وہ کام کرے گی، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن اگر شریعت اجازت نہیں دیتی تو وہ نہیں کرے گی، کیونکہ شریعت کے بغیر، یعنی شریعت کے حکم کے بغیر یا شریعت کی اجازت کے بغیر وہ گھر سے باہر قدم اٹھا ہی نہیں سکتی۔ تو اس لیے سب سے بہترین بات جو ہے وہ عورت کا کام بچوں کی تعلیم و تربیت، ان کی اخلاق کی تشکیل، یہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ بچے کو خوش اخلاقی، محبت، ایثار، باہمی میل جول اور تخلیقی صلاحیتیں ماں سے ہی ملتی ہیں۔ نکاح کے بعد بیوی اپنے خاوند کو اپنا سربراہ مانتی ہے اور اس کی اطاعت گزار ہو جاتی ہے، اس کے مال کی اس کی غیر موجودگی میں حفاظت کرتی ہے، خیانت نہیں کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ جو عورت خاوند کی رضامندی میں فوت ہوئی وہ جنت میں داخل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بہترین عورت وہ ہے جب خاوند اسے دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے، اور جب اسے حکم دے تو وہ اس کو پورا کرے، اور جب خاوند غائب ہو تو اپنے نفس اور خاوند کے مال کی حفاظت کرے۔ تو یہ ہے عورت جو نیک ہوتی ہے۔ اور بدترین عورت وہ ہوتی ہے جو اپنا نفس دوسروں کے حوالے کرے، یعنی یاریاں دوستیاں لگائے۔ خاوند غائب ہوتا ہے تو موبائل فون اور دوسرے انٹرنیٹ اور دوسرے طریقوں سے دوسروں کے ساتھ دوستیاں لگا کے، اور اپنی جو عزت، جو شان، جو اس کا جسم اور اس کا نفس وہ اس کے خاوند کے لیے تھا، اس کو دوسروں کے حوالے کرے۔ تو یہ بددیانت عورت ہے اور اللہ کے نزدیک بدترین عورت ہے اور قیامت کے دن سزا پانے والی ہے۔ اسی طرح بددیانت عورت وہ بھی ہے جو مال اس کے خاوند کا ہے، خاوند جب پیٹھ پھیر جاتا ہے، یعنی گھر سے باہر چلا جائے، تو وہ مال کو اپنے میکے والوں کو، رشتہ داروں کو یا اپنے من پسند لوگوں کو چوری سے دیتی رہے، تو یہ بھی وہ بددیانتی کرتی ہے، امانت میں خیانت کرتی ہے۔ قیامت کے دن اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ اصل جو بات ہے اپنی عصمت کی حفاظت، خاوند کے مال کی امانت بطور خیال رکھنا، یہ آسان نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں، ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرما دیا۔ آپ ذرا غور کریں، اس آیت میں آپ کو نظر آئے گا جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللہ۔ حافظات للغیب، یعنی غیب میں حفاظت کرنے والی۔ جب خاوند غائب ہوتا ہے تو اس کے مال کی حفاظت کرتی ہیں، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا بما حافظ اللہ، اس وقت حفاظت کرنے کے لیے اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا یہ عورت کمزور ہے، یہ حفاظت کہاں کرے گی؟ تو اللہ خود ان کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے اس وقت ساتھ ہوتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ جو نیک عورت ہے، اگر خاوند گھر سے باہر گیا ہے اور گھر میں وہ موجود ہے اور گھر میں خاوند کے مال کی حفاظت کر رہی ہے، اپنی عزت کی، عصمت کی حفاظت کر رہی ہے، اس وقت اگر چور آ جائے اور اس عورت سے کچھ نہیں بن پڑتا، یہی کہہ دے صرف اے اللہ مجھے تو بچا اور ادھر مدد فرما، یعنی اب وہ چور ہو یا عزت پر حملہ کرنے والا ہو، وہ اللہ کو التجا کرے، سوال کر لے یا اللہ میری مدد فرما، آپ یقین کریں کہ وہ جو چور یا جو بھی وہ نقصان پہنچانے والا بندہ ہوگا، یا تو اس کے ہاتھ کام نہیں کریں گے یا اس کو کوئی ایسی سزا اسی وقت مل جائے گی جو وہ یعنی کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ یہ کیونکہ اللہ نے جو بما حافظ اللہ اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے، یعنی عورت جب خاوند گھر میں نہیں ہوتا
تو عورت خود ہوتی ہے، اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت بات تو ہر وقت سنتا ہے، لیکن اس وقت اگر خامند گھر میں نہیں ہے اور عورت کو کوئی معاملہ پیش آ گیا ہے اور اس نے اللہ کو پکارا ہے اور اللہ اسی وقت مدد فرماتا ہے، اور اس کو چوری ہو، ڈاکہ ہو یا عزت پر حملہ ہو، اللہ اس کو مکمل طور پر بچا لیتا ہے، کیونکہ قرآن پاک سچ ہے، حق ہے، اور اس میں اللہ نے بما حافظ اللہ فرما کر اپنی مدد عورت کے ساتھ یہ ارشاد فرما کے واضح فرما دیا ہے کہ خامد جب نہیں ہوتا تو عورت کے ساتھ حفاظت کرنے میں اللہ نے فرمایا میں خود ہوتا ہوں۔ تو اس وجہ سے یاد رکھیں کہ خامد جب گھر میں نہیں ہے اور عورت اپنی یاری باشی اور تعلق خراب دوسروں سے کر رہی ہے، یعنی کہ بے حیائی اور فحاشی کے ساتھ مبتلا ہے، تو پھر وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا اس وقت۔ اس لیے پھر قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جہنم میں زیادہ عورتیں جائیں گی، تو پھر یہ بد دیانت عورت جو ہے، جو امانت میں خیانت کرنے والی ہے، یہ ضرور جائے گی پھر جہنم میں۔ تو اس لیے جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمان ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ہمیشہ وہ عورت اچھی ہے جو اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہے، خامند کے مال کی امانت دار ہوتی ہے، اپنی ذمہ داریوں کو پوری کرتی ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ حقوق جو اس کے خامند کی طرف ہے ان کو سمجھ کر پورا کرنے کی ہر طرح سے کوشش کرتی ہے، اور اللہ کی مدد کی منتظر ہوتی ہے، 5 وقت نماز پڑھتی ہے، قرآن پاک پڑھتی ہے، اور دین کے مطابق چل کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کو مضبوط کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عورت اپنے خامند کی فرمانبردار ہوتی ہے، پرندے ہوا میں، مچھلیاں دریا میں، فرشتے آسمانوں میں اور درندے جنگلوں میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث جو کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مسند احمد میں موجود ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس عورت نے 5 وقت نماز پڑھی، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کی، اپنے خامند کی فرما بردار بنی رہی، تو اسے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ اسی طرح سے یاد رکھیں وہ عورت بہت ہی اللہ کو محبوب ہے، جب خامند اسے دیکھے تو اسے خوش کر دے، اس کی فرما بردار رہے، جب خامند حکم کرے تو اس کو پورا کرے، اور اپنی جان و مال میں شوہر کی مخالفت نہ کرے، اور اس کا حکم ہر وقت مانے، اور ایسا کام نہ کرے جو اس کے خامند کو ناگوار ہو۔ یہ نسائی شریف میں حدیث کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ تو اس لیے پاک دامن عورتیں، خوش اخلاق عورتیں، شوہر کی پرستار عورتیں اور بچے دینے والی عورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہیں۔ آج کل تو دوسرا بچہ تیسرا بچہ ہو تو وہ پسند نہیں کرتی کہ میں تو بچے دینے کے لیے آئی ہوں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شادی کرو ہی اس نیت سے کہ میری امت میں اضافہ ہوگا، اور قیامت کے دن میں امت کے اضافے کو دیکھ کر فخر کروں گا۔ تو جس عورت کے زیادہ بچے ہوں گے تو فخر تو اس پر ہوگا، تو پھر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں فرمائیں گے کیا؟ تو اس لیے بچے اگر زیادہ ہوں گے جس کے، تو اس کی شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری امت میں اضافہ کرو۔ اضافہ کرنے کے لیے بچے کون دیتی ہے؟ عورت دیتی ہے نا۔ تو اب عورت اگر بچے زیادہ پیدا کرنے والی ہوگی تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن بہت ہی محبوب نظر سے دیکھیں گے اور جنت کی طرف اسے لے کر جائیں گے۔ تو اس لیے یاد رکھیں ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی بنا لیں تو دنیا اور آخرت میں بھلائی ہوگی، بہتری ہوگی، اچھائی ہوگی اور کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب فرمائے، آمین۔